बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मंजर। रुख करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शोहदा पुलिस के मौके पर गुजरात पुलिस के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कुंजा चौक गुजरात में शमें रोशन की गई और दुआगा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गुजरात अख्तर फारूक, अपने अहले खाना के हमरा, पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी, बच्चों और मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मकसद इन अजीम शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करना था, जिन्होंने दौरान ड्यूटी दहशत गर्दों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस मौके पर DPO गुजरात अख्तर फारूक ने कहा, गुजरात पुलिस के शोहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके साबित किया कि वो आवाम के जान माल इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। उन्होंने कहा, शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा, इनके खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और गुजरात पुलिस अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी, जुर्रत और जान पेशानी से अंजाम देती रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में चचा ही अपनी भतीजी की इज्जत का दुश्मन। हसन नामी शख्स ने अपने लड़की फरवा के साथ मुबैना ज़्यादती की, जो कि रिश्ते में इसका चचा है। फरवा गुज़िश्ता 15 रोज़ से इंसाफ के असूल के लिए मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों के चक्कर लगा रही थी, ताहम इसे मौसर दादरसी ना मिल सकी। आज फरवा को DSP ऑफिस बुलाया गया, जहां मुबैना तौर पर इसके साथ नामनासिब रवैया अख्तियार किया गया और इसकी तस्लील की गई, जिसके बाद फरवा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फरवा ने पंजाब की मां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक से मुतालबा किया है वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात कराकर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इसको इंसाफ फराहम किया जा सके ताकि इसकी मज़ीद तस्लील ना हो सके। DSP सिटी मुझे बुलाया गया। DSP ने वहाँ पर हसन और मेरी बहन मारिया DSP के सामने मुझे जलील किया। इन्होंने मेरी हस्बैंड भी थे उधर, उन्होंने आपका कोई मौक़िफ़ नहीं सुना? अगर मुझे कुछ होता है उसका जिम्मेदार DSP और हसन इकबाल और मारिया होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं गुजरात सिटी की रहायशी हूँ। मेरा नाम फरवा है और मैं मोहल्ला मुस्लिमाबाद में मेरी रहायश है। मुझे हसन जूलर, जो कि सराफा बाज़ार में उनकी शॉप है छलाई की, वो मुझे फ्लैट दिखाने के लिए शायद मुझे बोलते हैं। मैंने उनको फ्लैट का बोला, कोई गाड़ियाँ फ्लैट खाली है तो अगर आपके पास हुआ मुझे बताइएगा। वो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कहते हैं कि एक फ्लैट है मेरे पास खाली, तो वो आप मैंने इनको धिक्का लगाया पीछे की तरफ और इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती, मेरे गुरहा पहाड़ है मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश। मैं वो अल्फाज यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, इन्होंने मुझे कैसे कैसे कहाँ से हरासा किया। उसके बाद मैंने शोर शराबा मचाना स्टार्ट कर दिया, जिसके ऊपर मोहल्लेदार बाइक निकल के मतलब इनका दरवाज़ा लॉक करने लगे। जो घर का दरवाज़ा था मेन, वो लॉक करना स्टार्ट हो गए, तो ये डर के कुंडी लगा के बाइक से खुद ऊपर भाग गया। मैंने ड्राइंग रूम की तरफ से दूसरा गली के रास्ते से दरवाज़ा खोला, जबकि बंदे और मैंने अपने बहनोई को जब मैंने शोर शराबा करना स्टार्ट किया तो वो वहां से भाग गया, मुझे अंदर कुंडी लगा के बंद कर गया। मैंने वहां पर 15 पे मैं बहुत जलील हो रही हूँ। पुलिस वाले मेरी मर्जी के खिलाफ FIR करके उनकी फेवर में सब कुछ कर रहे हैं। अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं खुदकुशी कर लूंगी। उसका जिम्मेदार हसन होगा और वो पुलिस वाले होंगे जिन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ FIR करवाई है। हरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। ज़िला बहावलनगर में 7 अगस्त को मुकम्मल पहिया जाम और अहम शाहराहों की बंदिश का ऐलान। जमात इस्लामी ने हक तो बहावलनगर तहरीक के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अवामी प्रेस क्लब हरनाबाद में मुनक्दा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी ज़िला बहावलनगर के जनरल सेक्रेटरी आमिर यकूब और दीगर रहनुमाओं ने कहा, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की मुल्कगीर एहतजाजी कार पर 7 अगस्त को ज़िला भर में महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, बिजली के भारी बिलों और ज़िला बहावलनगर के हुकूक के लिए मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। रहनुमाओं के मुताबिक एहतजाज के दौरान बोका पतन पुल समेत ज़िला की तमाम अहम शाहराहें बंद रखी जाएंगी ताकि हुकूमत की तवज्जो अवामी मिसाल की जानब मबजूल कराई जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम लेवी, भारी टैक्सों और महंगी बिजली ने आवाम, ताजरों और सनतकारों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जबकि
ضلع بہاولنگر کو تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی، سمتھور اور دیگر بنیادی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ رہنماؤں نے بتایا کہ جماعت اسلامی اس سے قبل پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے چکی ہے اور جماعت اسلامی ضلع بہاولنگر ارسلان خان حاکوانی کی قیادت میں تقریباً 500 کلومیٹر پیدل مارچ بھی کیا جا چکا ہے۔ تاہم مطالبات تاحال پورے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر فوری حکومت نے عوام کو ریلیف اور ضلع بہاولنگر کی حقوقی فراہمی کے لیے عملی اقدامات نہ کیے تو تحریک کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی دارالحکومت تک احتجاج کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے واضح کیا 7 اگست کا احتجاج پرامن اور آئینی ہوگا، جبکہ احتجاج کے دوران ایمبولینس اور دیگر گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق بورے والا جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کرنے والے کے خلاف پنجاب اتھارٹی کا سخت ایکشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کی 265 ای بورے والا میں غیر قانونی کولڈ ڈرنکس پلانٹ پر کارروائی، 1500 خالی بوتلیں، 30 کلو جعلی پیکنگ مٹیریل اور فلیور ضبط۔ ملزم کے خلاف FIR درج۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی ہدایت پر جعل سازی میں ملوث عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی دن رات کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بورے والا کے علاقے 265 ای میں کارروائی کے دوران معروف برانڈز کی جعلی بوتلیں اور غیر معیاری فلیورز برآمد کیے گئے۔ مضر صحت مشروبات تیار کر کے مختلف مقامات پر سپلائی کی جانی تھی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کا کہنا تھا جعل سازی میں ملوث عناصر کا تعاقب کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا اصل کے نام پر شہریوں کو جعلی خوراک بیچنے والوں کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ نمائندہ اون نیوز محمد شبیر مہر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سمریال کے گاؤں رندیر باگڑیاں سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ عبداللہ ولد سردار جو 1 اگست کو دریائے چناب میں ڈوب گئے تھے، ان کی لاش 5 روز بعد ہیڈ خانقے کے مقام سے مل گئی۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں اور مقامی غوطہ خوروں نے مسلسل 5 دن تک سرچ آپریشن جاری رکھا، تاہم لاش نہ مل سکی۔ بھلائی آخر گزشتہ رات تقریباً 2 بجے ہیڈ خانقے کے مقام پر عبداللہ کی لاش برآمد ہوئی، جس کے بعد اہل خانہ میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اون نیوز نے اس افسوسناک واقعے کی ابتدا سے مسلسل لمحہ بہ لمحہ کوریج کی اور عوام تک ہر پیش رفت بر وقت پہنچائی۔ اون نیوز کی جانب سے مرحوم عبداللہ کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مزید جانتے ہیں سبحان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ہوشاب کی تحصیل نورپور تھر میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آفس نورپور تھر کے زیر اہتمام ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز اسسٹنٹ کمشنر نورپور تھر محترمہ شازیہ رحمان کی جانب سے قومی پرچم کشائی سے ہوا۔ اس کے بعد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور شرکاء نے یکجہتی ریلی میں بھی حصہ لیا۔ تقریب میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حافظ نعمان، ریسکیو 112 ٹریفک پولیس پیرا فورس میونسپل کمیٹی نورپور تھل سترہ پنجاب کے تحصیل مینیجر سانول خان سنبل، تحصیل مانیٹرنگ آفیسر محمد انصر، مختلف سرکاری محکموں کے افسران، اہلکاران اور سرکاری نجی اسکولوں کے طلباء و اساتذہ نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے قومی اور کشمیری پرچم اٹھا کر کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ یوم استحصال کشمیر دنیا کو 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا رہے گا۔ کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ علم شہزادی کی زیر قیادت 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آفس سے کلمہ چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں رہنما مسلم لیگ نون سردار راہیل انور، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا، تحصیلدار حافظ محمد شکیل، صدر انجمن تاجران سید اکبر علی، تحصیل کے مختلف محکموں کے افسران، ملازمین، سول سوسائٹی، تاجر برادری، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان، بھارتی ظلم نامنظور اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے فرش شگاف نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر علم شہزادی نے کہا 5 اگست 2019 کا اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا یوم استحصال کشمیر منانے کا دن دنیا کی توجہ مرکوزہ جموں کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرانا اور کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ ریلی کا اختتام کلمہ چوک پر دعا کے ساتھ ہوا، جہاں مقبوضہ کشمیر کی آزادی، شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی، پاکستان کی سلامتی استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نارنگ منڈی نواحی علاقے کوٹ عبداللہ میں افسوسناک سانحہ، گندے پانی کے جوہڑ میں ڈوب کر 7 سالہ محمد احمد اور مستقیم جاں بحق۔ مستقیم اپنے ننیال آیا تھا، والدین پر غشی طاری۔
نارنگ منڈی کے نواحی علاقے کوٹ عبداللہ میں گندے پانی کے جوہر میں ڈوب کر 2 کمسین کزن جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مستقیم شامل ہے جو اپنے ننیال آیا ہوا تھا، جبکہ دوسرا بچہ احد کوٹ عبداللہ کا رہائشی تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور دونوں بچوں کی لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار۔ ٹنڈولہ یار سے اون نیوز کے رپورٹر کے مطابق تیجو ولد نانجی بیل کی والدہ کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ اللہ ڈنو ساند کی رہائشی بیل برادری کی ایک خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے تیجو ولد نانجی بیل نے ٹنڈولہ یار کے قریب بٹو سٹاپ گوٹ غلام قادر دل کی رہائشی سجنی دختر پرتاپ بیل سے شادی کی تھی، جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ میرے بیٹے کو اس کی بیوی اپنے ساتھ اپنے میکے ٹنڈولہ یار کے قریب بٹو سٹاپ گوٹ غلام قادر دل لے گئی۔ سجنی نے 3 سال تک میرے بیٹے کو اپنے میکے میں پاس رکھا تھا۔ اب میرے بیٹے کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری سجنی اور اس کے والدین پر ہوگی۔ انہوں نے ایس پی مٹیاری، ایس پی ٹنڈولہ یار، ڈی آئی جی حیدرآباد اور آئی جی سندھ سے اپیل کی ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ بیان سجنی بیل کی پریس کانفرنس کے جواب میں دیا گیا ہے۔ معاملہ فی الحال عدالت اور برادری کی سطح پر زیر بحث ہے۔ اوکاڑا یوم شہداء پولیس کے موقع پر اوکاڑا پولیس کے زیر اہتمام جناح پارک کے سامنے شمع روشن کی ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی، جس میں اوکاڑا پولیس کے 42 شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی، ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ملک محمد اکرام نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شمع روشن کی۔ اس موقع پر شہداء کے بچوں نے بھی اپنے عظیم والدین کی یاد میں شمع روشن کی، جس سے تقریب کا ماحول انتہائی جذباتی اور پروکار بن گیا۔ تقریب میں عوام الناس، تاجر برادری، صحافیوں، سول سوسائٹی نمائندگان، پولیس افسران اور اہلکاروں شہداء کے اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شہید کے لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او اوکاڑا اسد اعجاز ملہی نے کہا، خطاب میں شہداء کی قربانیاں قوم کا عظیم سرمایہ ہیں۔ انہوں نے کہا، وطن عزیز کے امن، سلامتی اور جان مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ٹی پی او نے کہا، اوکاڑا پولیس اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، شہداء اپنے لہو سے قوم کی تری رقم کرتے ہیں، ان کی بے مثال قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی۔ نیو ٹاؤن میں قائم مایونیز تیار کرنے والے یونٹ سے 1600 گرام 40 من مضر صحت مایونیز تلف کر دی گئی۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں مایونیز غیر معیاری ثابت ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی خصوصی ہدایات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ملاوٹ سے پاک پنجاب مشن کے تحت صوبہ بھر میں خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسی سلسلے میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے بہاول نگر کے علاقے نیو ٹاؤن میں واقع مایونیز تیار کرنے والے یونٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 1600 کلو گرام 40 من مضر صحت اور غیر معیاری مایونیز تلف کر دی۔ چند روز قبل یونٹ سے حاصل کی گئی نمونوں کی لیبارٹری رپورٹ میں مایونیز پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقررہ معیار پر پورا نہ اتر سکی، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ حکام کے مطابق یہ غیر معیاری مایونیز ضلع بھر کے مختلف فاسٹ فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کی جانی تھی، تاہم بروقت کارروائی کے ذریعے اسے مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی تلف کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کا کہنا ہے، عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جبکہ خوراک کے نام پر شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر سید محمد عباد شاہ نے چیلم حضرت امام حسین کے سلسلہ میں جلوسوں اور مجالس کے روز کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ستھرا پنجاب کے تحصیل مینیجر محمد آصف بھی موجود تھے اور تحصیل آصف نے ڈپٹی کمشنر سید محمد عباد شاہ کی ہدایات پر جلوسوں کے راستوں پر مکمل صفائی ستھرائی کا کام اپنی نگرانی میں کروایا۔ ڈپٹی کمشنر نے روٹس پر صفائی، نکاسی آب، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے تمام راستوں کو بارش کے پانی، کیچڑ اور ہر قسم کی رکاوٹ سے فوری طور پر صاف کیا جائے تاکہ عزاداران کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ستھرا پنجاب کے تحصیل مینیجر محمد آصف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ راستوں سے کوڑا کرکٹ مکمل طور پر صاف کروایا۔ انہوں نے گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث مختلف مقامات پر جمع ہونے والے پانی کی فوری نکاسی کے احکامات بھی جاری کیے اور واسطہ متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ مشینری اور عملہ مکمل طور پر متحرک رکھا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، چیلم کے موقع پر عزاداران کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور انتظامات میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خان بیلہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے بیٹ 22 ڈی ایس پی موٹر وے کی قیادت میں کے ایل پی روڈ ٹول پلازا خان بیلہ پر ریلی نکالی گئی۔ کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، پوری پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ موٹر وے پولیس ریلی میں موٹر وے پولیس اہلکار، افسران، انجمن تاجران، خان بیلہ اور شہری شریک تھے۔ فروخ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فروخ آباد معروف سماجی سیاسی شخصیت رانا وحید احمد خان کی
خصوصی کاوشوں سے گاؤں ایشر کے میں عرصہ 2.5 سال قبل 5 افراد کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی شدید اور خون ریز دشمنی کا باوقار خاتمہ ہو گیا ہے۔ صلح کی تقریب ڈیرہ رانا ہاؤس سچا سودا میں منعقد ہوئی ہے، جہاں فریقین نے قرآن تعلیمات اور سچے جذبے کے تحت تمام تر تلخیاں بول کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ فاروق آباد میں 2.5 سال قبل گاؤں ایشرکے میں ہونے والے المناک حادثے میں 5 افراد قتل ہوئے تھے، جس کے بعد رانا جاوید، رانا زاہد، رانا اکبر، مولانا اور رانا عاطف کے خاندانوں کے درمیان شدید کشیدگی چلی آ رہی تھی۔ اس برسوں پرانی دشمنی کو ختم کرنے اور علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے رانا وحید احمد خان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ڈیرہ رانا ہاؤس سچا سودا میں ہونے والے صلح کی تقریب کے دوران متاثرہ خاندانوں نے دست مبارک میں قرآن کریم اٹھا کر حلف لیا، تمام تر سابقہ رنجشیں ختم کی اور عدالتوں میں زیر التوا تمام مقدمات واپس لینے کا حتمی حلف دیا۔ متاثرین فریقین کا کہنا تھا کہ یہ صلح کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقدس اور خوشنودی کے لیے کی گئی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رانا وحید احمد خان نے کہا، آج اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اپنے بھائیوں بزرگوں کی دعاؤں سے یہ ناممکن کام ممکن ہوا۔ اسلام ہمیں معافی اور درگزر کا درس دیتا ہے۔ انتقام کی جگہ محبت، امن کو فروغ دینا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ صلح کی اس باوقار تقریب میں رانا سعید احمد خان، رانا فیاض احمد خان سمیت معززین علاقہ نے کسی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر تمام فریقین نے ایک دوسرے کو معاف کر کے بغلگیر ہو کر آئندہ پرامن زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ اہل علاقہ نے اس عظیم پیش رفت پر رانا وحید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی کاوشوں کو شدید سراہا اور تمام فریقین کی دراز عمر اور امن و سلامتی کے لیے دعا۔ معروف مذہبی سماجی شخصیت رانا بختار احمد نے کی۔ اوکاڑا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈی سی آفس میں پروکار تقریب اور ریلی کا انعقاد۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک نے کی۔ ریلی میں لیگی رہنما چودھری فیاض ظفر، صدر بار فاروق اشرف، ضلع انتظامیہ، دیگر محکموں کے افسران، تاجروں، صحافیوں، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی کے شرکا نے کشمیریوں کے حق میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ یوم استحصال کشمیر نہتے کشمیریوں پر بھارتی ظلم کا سیاہ دن ہے۔ گزشتہ 7 سالوں سے بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ انسانی بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ 5 اگست کا ظالمانہ اقدام بھارتی اقدام کشمیریوں کی شناخت پر حملہ ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیریوں کے غصب شدہ حقوق کی بحالی تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جلوسوں اور ریلیوں کے ذریعے کشمیر سے بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے آواز بلند کی جاتی رہے گی۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ بھارتی مظالم کے ذریعے نہتے کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ نہتے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کامیابی ہوگی اور شہیدوں کا لہو رنگ لائے گا۔ جلد کشمیر میں آزادی کا نیا سورج طلوع